पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, बालों की सर्जरी का जदीद और मुस्तनद इदारा, FUE और डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट का मरकज, बैनुल अक़वामी मयार के ऐन मुताबिक इंतहाई हाइजीनिक और आरामदेह माहौल में बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर हनीफ सईद की ज़ेरे निगरानी 20 साल से मसरूफ अमल आपकी शख्सियत को दे एक नया रूप। पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, जहां खूबसूरती बोलती है। फोन नंबर 0341 000 6060 0345 210 5338। ऑलवेज चूज एक्सपर्ट्स, क्योंकि मामला है बालों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व खातमन नबीयीन। मैं हूँ आपका मेज़बान सिराजुद्दीन अमजदी और आप देख रहे हैं LDN का अपना पसंदीदा प्रोग्राम हेल्थ डायरी। अल्लाह करीम से उम्मीद है आप जहाँ भी हों बखैर व आफियत होंगे। आज की गुफ्तगू का आगाज़ मैं कराची में मेरे देरीना साथी हसन अस्करी के साथ पेश आने वाले अगवा के अफसोसनाक वाक़ये से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। ये वाक़या न सिर्फ काबिल मज़म्मत है बल्कि तवातुर के साथ पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है वो एक आज़ाद मुआशरे में इजहार राय के आज़ादी के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक है। मैं इस मौके पर हुकूमत सिंध से मुतालबा करता हूँ कि वो फौरी तौर के ऊपर हसन अस्करी की बादियाबी के लिए अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाए और सहाफ़ियों में इस हवाले से पाए जाने वाली तशवीश का इज़ाला किया जाए। नाज़रीन कराम, करप्शन हमारे मुआशरे का एक ऐसा नासूर है कि जिससे न सिर्फ हमारी कौमी तरक्की तबाह बर्बाद होती है बल्कि इनफरादी ज़िंदगी भी इससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकती है। मैं समझता हूँ कि तमाम शोबाजात में सेहत व तालीम वो दो शोबे हैं जिसमें किसी भी सतह पर करप्शन नहीं होनी चाहिए और इन शोबों में करप्शन की शरह सिफर होनी चाहिए और इसके लिए हुकूमत और आवाम को मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन मुझे ये गोश गुजार करते हुए इंतहाई अफसोस हो रहा है कि गुज़िश्ता 14-15 माह के दौरान वफाकी वज़ारत सेहत की सतह पर भी और सूबों के वज़राए सेहत के हवाले से भी मुल्क के गरीब मरीज़ों की ज़िंदगी में बेहतरी लाने की कोई भी कोशिश नहीं की गई है। बल्कि हैरतनाक बात यह है कि वफाकी वज़ारत सेहत की सतह के ऊपर ग्लोबल फंड के अंदर भी माली बेकायदगियों की इत्तलात मिल रही हैं, जिसका जवाब वफाकी वज़ारत सेहत की जानिब से फौरी तौर के ऊपर दिया जाना चाहिए, क्योंकि सेहत के शोबे को मिलने वाला ये ग्लोबल फंड मुख्तलिफ किस्म के इमराज को काबू में रखने के लिए और उसको कम करने के लिए आलमी सतह के ऊपर हम जैसे गरीब ममालिक को दिया जाता है।
اس امانت کی پوری ذمہ داری براہ راست وفاقی وزارت صحت کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ وہ شفاف طریقے سے اس کے استعمال کو یقینی بنائے۔ لیکن مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ وفاقی اور صوبوں کی وزرائے صحت اور محکمہ صحت میں اس وقت جن لوگوں نے آئین اور قانون کی پاسداری کا حلف اٹھا رکھا ہے، انہوں نے آئین اور قانون کے حلف سے انحراف کرتے ہوئے محکمہ صحت کے اندر سینئر اسامیوں پر جو جونیئر ترین افسروں کی تقرریاں کی ہیں، وہ صاف اور واضح اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی نیت اس حوالے سے صحیح نہیں ہے اور وہ جونیئر افسران کے ذریعے کرپشن اور کمیشن کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ بڑی مشکل سے صوبہ سندھ کے اندر سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر ہیلتھ کیڈر مینجمنٹ ڈکلیئر ہوا اور اس کی اسامیاں بھی ڈکلیئر ہوئی، اور اس کے ساتھ بڑی مشکل سے جن لوگوں کو ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے اندر ان کی کوالیفیکیشن کی بنا پر ترقی تو دے دی گئی ہے، لیکن ان کی تقرری عمل میں نہیں آئی۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور حکومت سندھ جو اٹھتے بیٹھتے بار بار یہ بلند و بانگ دعوے کرتی ہے کہ صوبہ سندھ کے اندر محکمہ صحت اپنی کارکردگی کے حوالے سے اور انتظامی اعتبار سے دوسروں صوبوں سے بہت آگے ہے، ایسا نہیں ہے۔ صوبہ سندھ کے اندرون سندھ کے سول اسپتال کی سطح کے اسپتال جو ہے اس وقت بھوت بنگلہ بنے ہوئے ہیں۔ وہاں طبی اور نیم طبی عملے کی حاضری کو کوئی جانچنے والا اور دیکھنے والا نہیں ہے، اور وہاں کے سرکاری ڈاکٹرز سرکاری ڈیوٹی کے دوران اسی شہر کے اندر اپنے نجی میڈیکل سینٹرز چلانے کے اندر مصروف ہیں، جبکہ اس حوالے سے حکومت نے اندرون سندھ خدمات سر انجام دینے والے ڈاکٹروں کو خصوصی الاؤنسز بھی دے رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں کوئی بہتری دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے۔ اور سب سے زیادہ خوفناک سندھ میں جو ایک خوفناک ترین بات ہے محکمہ صحت سندھ کے حوالے سے، وہ تمام صحت کے اداروں کو این جی اوز کے حوالے کرنا ہے۔ ابھی حال ہی میں منشیات کے عادی افراد کے حوالے سے اور مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے جو کچھ عمارتیں سندھ میں بنائی گئی ہیں، اس کو محکمہ صحت سندھ خود چلانے کے بجائے ان کو این جی اوز کے سپرد کر رہا ہے، اور بڑے بڑے اسپتال جو ہیں، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسز جو ہیں، وہ این جی اوز کو دے دیے گئے ہیں، اور اس سے جہاں محکمہ صحت کے مستقل افسران کے اندر بددلی پائی جاتی ہے، تشویش پائی جاتی ہے، وہیں حکومت کا یہ دوہرا نظام مریضوں کو فائدہ پہنچانے کے بجائے ان کو مزید نقصان پہنچانے کا باعث بنا ہوا ہے۔ وفاقی سطح پر نجی نرسنگ اسکولوں کی رجسٹریشن کا اسکینڈل اور اس کے ساتھ ساتھ نرسوں کے سرٹیفکیٹ کا مبینہ قومی اسکینڈل وفاقی وزارت صحت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ پھر نئے آئینی ترامیم کے نتیجے میں پاکستان میں پہلی بار پیرامیڈیکل کونسل کا وجود تو عمل میں آ چکا ہے، لیکن ابھی تک سندھ میں اور سندھ کے علاوہ دیگر صوبوں میں کونسل کی جو صوبائی ذیلی شاخیں
باقاعدہ عمل میں لائی جانی چاہیے وہ نہیں لائی گئی ہیں، اور قانون کے مطابق اب میڈیکل فیکلٹی کا تمام تر انتظامی ڈھانچہ پیرامیڈیکل اسٹاف کے سینئر افسران کے پاس ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جو رولز کے اندر طریقہ کار وضع کیا گیا ہے اس پر بلا تاخیر عمل درآمد کا آغاز ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی حیرت زدہ ہوں کہ جب حکومت سندھ نے ٹائم اسکیل کا مسئلہ، محکمہ صحت کے ملازمین کے پیرامیڈیکل کے ٹائم اسکیل کا مسئلہ کابینہ کے اجلاس میں طے کر دیا، تو وہ کون سی نوکر شاہی ہے جو اس فیصلے کی عمل درآمد کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہی ہے اور رکاوٹ بن رہی ہے؟ میں کہوں گا کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ ایسے عوام دشمن اقدامات کا فوری سنجیدہ نوٹس لیں۔ انتخابات سر پر ہیں، اگر حکومت نے محکمہ صحت سمیت دیگر سرکاری ملازمین کے جو بنیادی اور جائز طے شدہ امور ہیں ان پر عمل درآمد میں نوکر شاہی کی ایما پر کوئی گڑبڑ کی تو اس کا سیاسی طور کے اوپر حکومت سندھ کو آنے والے عام انتخابات میں ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں مجھے قومی احتساب بیورو نیب کے چیئرمین کی توجہ NICVD میں نیب کے اس زیر التوا کیس کی جانب دلانا چاہوں گا جو 20 ارب روپے کے مبینہ گھپلے اور غبن کا کیس نیب کے اندر زیر التوا ہے، اور اب جب نیب متحرک بھی ہے تو اب تک نیب کا تاثر یہی جا رہا ہے جو کہ ماضی میں تھا کہ سیاسی مخالفین کے معاملات کے لیے تو نیب بہت متحرک ہے، لیکن امراض قلب کے قومی ادارے میں غریب دل کے مریضوں کی فنڈز کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کا اب تک نیب نے نہ صرف کوئی نوٹس لیا ہے بلکہ قومی اسمبلی کے ایوان کے اندر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر بھی یہ معاملہ ٹیبل نہیں ہو سکا ہے، جو کہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ اور یہاں میں سید مراد علی شاہ صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ فروری سے جب آپ ہی کی بنائی ہوئی کمیٹی کی سمری موجود ہے تو انہوں نے ڈاکٹر ندیم قمر کو غیر قانونی طور کے اوپر NICVD میں کیوں مسلط کر رکھا ہے، اور اس سمری کے اوپر وہ فیصلہ کر کے نئے ایگزیکٹو ڈائریکٹر NICVD کا فیصلہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ ان کا میں سمجھتا ہوں کہ دانستہ وہ قومی مجرمانہ فعل ہے کہ جس کو عوام بہت باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ فوری طور کے اوپر اپنی اصلاح کریں اور اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کریں، اور جب انہوں نے جو کمیٹی مقرر کی تھی اس کی دی ہوئی سمری کے مطابق ان 3 ناموں میں سے کسی بھی ایک نام کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر NICVD کے لیے نامزد کر کے اپنی قانونی اور آئینی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ یہی ان کی سندھ کے دل کے غریب مریضوں کے ساتھ وفاداری کا منہ بولتا عملی ثبوت ہوگا۔ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو ان کے اوپر جو سوالیہ نشان ہے اس کے حوالے سے وہ از خود بھی اپنے بارے میں بھی اور اپنی حکومت کے بارے میں بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آج صحت ڈائری کا وقت ختم ہوا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔